अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 48 घंटे नहीं, पूरा हफ्ता जो है आइंदा वो मुल्क की अदलिया की तारीख के हवाले से इंतहाई अहम जो है अहमियत इख्तियार कर चुका है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, अदलिया से हाई कोर्ट से अपॉइंटमेंट्स ली जाएंगी। फिर उसके अलावा दूसरी जानिब वकला की जानिब से एहतजाज की तारीख जो है वो भी ऐलान कर दिया गया है, तहरीक एहतजाज की तहरीक का। फिर इसके साथ साथ हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी सीनियरिटी का मामला भी उठेगा। तो इस आइंदा हफ्ते में बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो मुल्क की अदलिया में होने जा रही है। मैं तो ये कहूँगा कि अदलिया का पूरा नक्शा ही बदलने जा रहा है। आज के इस व्लॉग में इस पर हम बात करेंगे क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें मुतवक्के हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिनकी जानिब से अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया और बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया गया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करता हूँ आज के इस व्लॉग का। सबसे पहली बात यह है कि जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने 10 फरवरी यानी पीर के रोज़ कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर रखा है। इस इजलास ने इंतहाई अहमियत इख्तियार कर ली है, क्योंकि इस इजलास के असरात जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर नहीं, पूरे मुल्क की अदलिया पर होने जा रहे हैं। कैसे? देखिए, 8 जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करने का कहा जा रहा है कि जनाब 8 जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं। हो सकता है 10 भी हो जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट मौजूद है। अभी लाहौर हाई कोर्ट की 8 अपॉइंटमेंट्स होनी थी, 9 कर दी गई, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनाब हमें जो है वो ज़्यादा एक जज ज़्यादा चाहिए, 9 जज चाहिए, तो अपॉइंटमेंट एक ज़्यादा कर दी गई। तो इसी तरह हो सकता है कल चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी भी कहें कि जनाब मुझे 10 जज चाहिए, मुझे 8 नहीं चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए, 12 चाहिए। वोटिंग होगी, मौके पर फैसला हो जाएगा। लेकिन अब उसमें सोचने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो 8 जजेस आने हैं, इसके लिए मजमूई तौर पर 5 हाई कोर्ट्स जो है उनके जज साहबान पर गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट्स। जो दीगर 4 हाई कोर्ट्स हैं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, इनमें से हर पहले 5 सीनियर जज साहबान की जो सीनियरिटी है उसको उनका जो है वो पैनल जो है वो इन नामों के लिए ज़ेर गौर आएगा कि कौन कौन से जो जज साहबान हैं उनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो सकती है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 3 जजेस का पैनल जो है वो जुडिशल कमीशन इजलास के लिए भिजवाया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, सरफराज डोगर साहब और इसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। हम दूसरी बात, ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, लेकिन अलबत्ता ये चीज़ ज़रूर है जो काबिल गौर है कि अगर चीफ जस्टिस आलिया नीलम उनका नाम आ जाता है कि जनाब उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाए, उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़रूरत है। फिर अली बाकर नजफी साहब हैं, उनका बड़ा ज़ोर शोर से नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने के लिए ज़ेर गौर है कि जनाब उनका नाम भी आ सकता है। अगर आलिया नीलम साहबा आती हैं तो यकीनी तौर पर फिर जो उससे नेक्स्ट सीनियर 3 जज साहबान होंगे उनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट का मामला आ जाएगा। अगर अली बाकर नजफी साहब भी आ जाते हैं, जो गालिबन सीनियरिटी में शायद तीसरे नंबर पर हैं या दूसरे पर हैं, तो उनका नाम भी जो है वो जुडिशल उनका नाम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने के बाद फिर जो नेक्स्ट 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनमें से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है उसकी अपॉइंटमेंट करनी होगी। फिर इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो है पहले 3 नाम, जो सिर्फ 3 ही नाम भेजे गए हैं, 5 नाम इसलिए नहीं भेजे गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी भी जज को लाने के लिए उसका असूल ज़ाब्ता ये है कि 5 साल जो है उसको बतौर जज इस्लामाबाद उसको हाई कोर्ट्स में
جو ہے وہ گزرے ہوئے ٹائم ہونا چاہیے. شاید باقی دیگر جج صاحبان کی 5 سال پورے نہیں ہوئے، اس لیے ان کا نام جو ہے وہ پینل نہیں بھجوایا گیا، ان کے نام سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں لانے کے لیے نہیں بھجوائے گئے. لیکن اگر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہ بہت اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہیں، ہر جگہ ان کا ہی جو ہے وہ شور مچا ہوا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا جا رہا ہے. ان کے ساتھ ساتھ اگر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کا بھی نام چل رہا ہے کہ جناب وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ سکتے ہیں، موسٹ فیوریٹ ججز ہیں، سب سے زیادہ رپورٹڈ ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ہیں، بہت اچھے اچھے فیصلے انہوں نے کیے ہیں، بڑے خاموش جج ہیں، غیر ضروری سیاست میں نہیں پڑتے، پسند ناپسند میں نہیں پڑتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے اپنے ججز کے ساتھ بھی اس حد تک جب دیکھا کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ اپنے اس سرکل سے اپنے کہہ لیں کہ جو ججز کا مینڈیٹ ہوتا ہے جب اس سے باہر جا کر کھیلنا شروع کر دیا ان جج صاحبان نے. پہلے 6 ججز نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں خط لکھا، پھر اس کے بعد یہ بھی ریسنٹلی 5 ججز کا خط آ گیا. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ان نے ان کو بھی جوائن نہیں کیا. ابھی ان کی سینیورٹی ساری چینج ہو گئی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی، لیکن وہ اس میں بھی نہیں آئے، کسی پھڈے میں ہی نہیں پڑے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نہیں پڑھتا پھڈے میں، ٹھیک ہے نا، میں جو ہے وہ الگ رہوں گا. بلکہ خبر یہ آئی تھی کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ الگ سے ریپرزنٹیشن دیں گے، تو وہ لیکن ایسی بھی کوئی خبر نہیں آئی کہ انہوں نے ریپرزنٹیشن دے دی کہ جناب مجھے سینیورٹی پر مسئلہ ہے. انہوں نے پیورلی اپنا کام کیا ہے. بڑے ڈیسنٹ جج ہیں، بڑے ڈیسنٹ انسان بھی بڑے ڈیسنٹ ہیں، کیونکہ میں تو انہیں اس ٹائم سے جانتا ہوں جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وکالت کرتے تھے. بڑے میٹھے سے انسان ہیں، بڑے عزت احترام کرنے والے انسان ہیں اور بڑے قابل آدمی ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو یہ جو پالیٹکس ہے، چاہے وہ جوڈیشری کی پالیٹکس ہو، چاہے وہ ملک کی پالیٹکس ہو، انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ پر رکھا. تو ان کے بھی امکانات بہت زیادہ ہیں کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ جائیں. اب آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس عالیہ نیلم آتی ہیں تو یقینی طور پر لاہور ہائی کورٹ کی ساری جو تشکیل ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. ظاہری بات ہے پھر جوڈیشل کمیشن کا ایک نیا اجلاس بلایا جائے گا، اس اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے لیے جو ہے وہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. پھر اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر عامر فاروق صاحب آ جاتے ہیں تو ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد پھر ایک نئے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. سرفراز ڈوگر صاحب اس کے لیے موسٹ فیوریٹ ہیں، ہاٹ فیوریٹ ہیں، جو بھی کہہ لیں. سرفراز ڈوگر صاحب کا نام آ رہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنیں گے، ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مزید جو ہے وہ عدلیہ میں تبدیلیاں آنی ہیں، وہ صرف وہاں نہیں آنی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آ رہی ہیں، ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بھی آ رہی ہیں. 8 ججز اگر آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ابھی 19 ججز ہیں، 19 ججز ہیں جناب ایڈ ہاک ججز کو ڈال کے 8 ججز آ جاتے ہیں تو 27 غالباً بن جائیں گے. تو پھر ساری کی ساری تشکیل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تبدیل ہو جائے گی. پھر بینچز تبدیل ہو جائیں گے. پھر یہ جو منمانیاں ہیں کچھ معزز جج صاحبان کی وہ شاید ختم ہو جائیں. پھر فل کورٹ کا سوال اٹھے گا. ویسے آئینی جو 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ ہے وہ تو شاید فروری کے تیسرے ہفتے میں لگے، اس ہفتے میں نہیں، اس سے اگلے ہفتے میں لگنے کے اس کے امکانات ہیں. اس پورا ہفتہ تو جمعرات تک جو آئینی بینچ ہے وہ فوجی عدالتوں کا مقدمہ ہی سنے گا، اور اس کی کوشش ہوگی کہ جناب فوجی عدالتوں کے مقدمے کو مکمل کر لیا جائے. لیکن اس سے اگلے ہفتے جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے. تو سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، ہونے نہیں جا رہی، ہو جائے گی. ہائی کورٹس، لاہور ہائی کورٹ خاص طور پر اس کی حیثیت، اس کی جو ہے وہ سارا سٹرکچر تبدیل ہو جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا تبدیل ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا کی ایک ایکشن کمیٹی ہے جس میں حامد خان اور دیگر جو وکلا ہیں جنہوں نے اپنی ایک کہہ لیں کہ 35 40 45 وکیل ہیں، جن میں سے اکثریت کا تعلق، سب کا تعلق چلو نہیں بھی ہے، بہت سارے نیوٹرل لوگ بھی ہیں اس میں، کچھ چند ایک نیوٹرل لوگ بھی ہیں جو ہائی جیک ہو گئے ہیں، ان سے ہائی جیک ہو گئے ہیں ان وکلا سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اچھی یا بری بھلی باتوں سے، جس طرح کی بھی باتیں ہم کہہ دیں. تو وہ جو وکلا ایکشن کمیٹی ہے اس نے بھی کل ایک احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کہ ہم ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں.
اور اس احتجاج جو ہے وہ نہ صرف جوڈیشل کمیشن میں اپوائنٹمنٹس روکنے کے لیے ہوگا کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 8 اپوائنٹمنٹس کی جا رہی ہیں وہ روکی جائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ایک تحریک بھی چلائیں گے، اور وہ تحریک جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق تشکیل دینے کے لیے چلائی جائے گی، اور جب تک یہ چیز چلتی رہے گی تب تک ان کی تحریک بھی چلتی رہے گی۔ ویسے ایک پہلے بھی تحریک ان کی جانب سے چلائی گئی تھی، علی احمد قر صاحب نے بڑا سپریم کورٹ میں جو ہے وہ تم تڑاک سے اعلان کیا تھا کہ جناب نہیں چھٹیں گے، ہم تحریک چلا رہے ہیں، لیکن وہ تحریک تو ناکام ہوگی۔ ابھی بھی آپ بھی آج بھی ہم کہہ لیں کہ وکلا کے کوئی بھی بڑی جو ہے وہ بار ایسوسی ایشن وہ اس تحریک کے ساتھ جڑی نہیں ہے۔ یہ انڈیویجولز ہیں پورے ملک سے پھیلے ہوئے، کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، جو کہ اس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ تحریک کیا رخ اختیار کرتی ہے، کتنے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، احتجاج کتنا کامیاب ہوتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ بھی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ عدلیہ کی حیت جو ہے، عدلیہ کی شکل جو ہے اوورآل مجموعی طور پر تبدیل ہو سکتی ہے اس سے بھی، اس تحریک سے بھی۔ لیکن مجھے ذاتی طور پر اس تحریک کے زیادہ کامیاب ہونے کے امکانات اس لیے نہیں لگتے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بڑی بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ریاست علی صاحب ہیں، ریاست علی آزاد صاحب جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر، ان کی مدت آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، وہ ضرور اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، شاید انہیں اپنا کوئی پولیٹیکل مائلیج اس میں نظر آ رہا ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے۔ ویسے وہ بندے بڑے اچھے ہیں، لیکن کیونکہ وہ آؤٹ آف دی وے جا کر اس پر کھیل رہے ہیں، تو شاید میری رائے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انہیں کوئی اس میں آگے الیکشنز ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر پولیٹیکل مائلیج بھی کا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے ہر ایک تحریک میں، تو وہ بھی ہو رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز ہے جس کو ہم سب لوگوں نے شاید نظر انداز کر رکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججی سینیورٹی کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک نہ ہی کول ڈاؤن ہوا ہے نہ ہی سیٹل ڈاؤن ہوا ہے۔ ججی سینیورٹی سرفراز ڈوگر صاحب کا پیچھا کرے گی، جو 5 جج صاحبان ہیں محسن اختر کیانی صاحب کی قیادت میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی کوئی ایک جج صاحب ہے جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کو مشورے دیتے ہیں، جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں۔ تو ان 5 جج صاحبان کی جانب سے چیف جسٹس عامر فاروق کو 10 فروری تک کا جو ہے وہ ان سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ ہمارا سینیورٹی کا مسئلہ ہماری ریپرزنٹیشن پر یا ہماری درخواست پر اس پر فیصلہ کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر 10 تاریخ تک نہیں کرتے تو عین ممکن ہے کہ پیر، منگل، بدھ کسی بھی دن آئندہ 2 سے 3 روز کے اندر ان کا سینیورٹی کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 184(3) کے تحت چیلنج ہو جائے، اور جب وہ معاملہ چیلنج ہو جائے گا تو پھر ایک نیا محاذ کھلے گا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی سینیورٹی تبدیل کی گئی ہے اس کا بھی فیصلہ کیا جائے، 26ویں آئینی ترمیم کا بھی فیصلہ کیا جائے، اس درخواست کا بھی فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ دونوں معاملات جو ہے وہ انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ ہاں، چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان آفریدی کی ایک بات بڑی واضح ہے جو میں اب تک سمجھا ہوں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے بھی انہیں خط لکھ دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا، ملاقات بھی کر لی، ہم نے بھی چیف جسٹس جرنلسٹوں نے بھی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ خان آفریدی سے ملاقات کر لی، تو وہ بڑے کلیئر ہے، بڑے واضح ہیں کہ جناب آئین یہ کہتا ہے اور میں نے آئین پر عمل کرنا ہے، وہ اس حوالے سے بڑے کلیئر ہے۔ وہ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی کسی بھی قسم کی پالیٹکس میں انوالو ہو کر جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آنے والے۔ مثلا ہم نے جب ملاقات کی تھی نا یحییٰ خان آفریدی صاحب سے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ سر یہ جو ججز کے تحفظات ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ وہ بڑے کلیئر تھے کہ جناب سینیورٹی کا مسئلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے گا، اس کو ہم ڈیسائیڈ بھی کریں گے اور میں اس میں نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا تھا کہ آئین میں جو میرے اختیارات ہیں ان کے استعمال کرنے کے لیے میں بالکل آزاد ہوں، میں کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرتا اور میں وہ اختیارات استعمال کروں گا۔ یہ بڑا واضح پیغام تھا۔ پھر کل صدر اسلام آباد، صدر سپریم کورٹ بار کی اور صدر بلوچستان ہائی کورٹ بار کی جو دونوں چیف جسٹس صاحبان سے ملاقات ہوئی ہے، بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ چیز بھی ان کو سپورٹ کرے گی، جہاں ایک طرف ایکشن کمیٹی احتجاج کرے گی، وہیں سپریم کورٹ بار سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو یقینی طور پر جو بار ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں ان کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، انڈیویجول کی احتجاجی تحریک اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتی۔ بہرحال
یہ وہ نقشہ تھا جو آئندہ آنے والے دنوں میں عدالتوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، میں نے آپ کے سامنے اس نقشے کو کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین آج کے اس ولاگ میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آئندہ جو بھی پیش رفت ہوگی وہ لے کر آپ کے سامنے ضرور حاضر خدمت ہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔